औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमा अस्सलाम, ये दोनों भाई इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन दोनों नवासों को अपने बेटे कहते थे। आप इनके मुतल्लिक फरमाया है, मेरे ये दोनों बेटे इमाम हैं, ख्वाह ये उठ खड़े हों ख्वाह बैठ जाएं। खड़े होने से मुराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जहाद और बैठने से मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह है। रसूल अकरम ने हसनैन अलैहिस्सलाम की शान में ये भी फरमाया है, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। इमाम हसन को इनके वालिद बुजुर्गवार की वसीयत के मुताबिक खलीफा चुन लिया गया और लोगों ने भी इनकी बैत कर ली। 6 माह तक शाम और मिस्र को छोड़कर, जिन पर माविया का कब्ज़ा था, इस्लामी ममालिक का इंतज़ाम इनके हाथों में रहा और वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते रहे। इस मुद्दत में इमाम हसन ने मुआविया का कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए फ़ौज तैयार की, लेकिन बलाहिर इन पर यह अमर वासिया हो गया कि लोगों के दिल मुआविया पर फ़रेफ्ता हो गए हैं और ख़ुद इनकी फ़ौज के सरदार इनके साथ हतो कताबत करते हैं और ख़ुद इन्हें कत्ल करने या गिरफ़्तार करके दुश्मन के हवाले करने के लिए हाकिम शाम के हुक्म के मुंतज़िर हैं। लिहाजा मजबूरन आपने सुलह की पेशकश कबूल कर ली। इमाम हसन ने चंद शराइत के साथ मुआविया के साथ सुलह कर ली, लेकिन मुआविया अपने अहद पर कायम ना रहा। मुआहदा सुलह तय पा जाने के बाद वो इराक़ आया, मुसलमानों के सामने मिंबर पर बैठा और कहने लगा, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ दीन की खातिर नहीं लड़ रहा था ताकि तुम नमाज पढ़ो और रोज़े रखो, बल्कि मैं तुम पर हुकूमत करना चाहता था और मैंने अपना मकसद पा लिया। फिर इसने कहा, मैंने जो वादे हसन से किए हैं इन्हें मैं अपने पाँव तले रौंदता हूँ। इमाम हसन ने सुलह के बाद अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 9.5 साल बड़े नागवार हालात में बसर किए। इनकी जान हर वक्त ख़तरे में रहती थी, यहाँ तक कि वो ख़ुद अपने घर में भी महफूज ना थे। बलाहिर मुआविया की तहरीक पर इनकी बीवी जद्दा बिन अशद ने इन्हें जहर देकर शहीद कर दिया। इमाम हसन की शहादत के बाद इनके भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक, भाई की वसीयत के मुताबिक इमामत की ज़िम्मेदारियां संभाल ली और लोगों की हदायत और रहनुमाई का फ़रीज़ा अंजाम देने लगे। ताहम हालात इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़माने जैसे ही थे और मुआविया का इक़्तिदार इतना बढ़ गया था कि इमाम हुसैन के लिए तमाम राहें मसदूद हो गई थी। तकरीबन 9.5 साल बाद मुआविया का इंतकाल हुआ और खिलाफत इस वक्त मलूकियत में तब्दील हो चुकी थी। इसके बेटे यजीद को मुंतकिल हो गई। यजीद मुआविया के बरअक्स एक मगरूर नौजवान था जो खुल्लम खुल्ला अय्याश और बदकार था। इस खुदसर नौजवान ने हुकूमत की भाग दौड़ संभालते ही वाली मदीना को हुक्म भेजा कि हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से हमारे लिए बैत तलब करो, इनका सर काट कर हमारे पास भेज दो। जब वाली मदीना वलीद ने इमाम हुसैन से बैत के लिए कहा
تو انہوں نے مہلت مانگی اور پھر رات کو اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ نے حرم کعبہ میں پناہ لے لی، جو اسلام میں باضابطہ پناہ گاہ ہے، لیکن وہاں چند ماہ قیام کرنے کے بعد آپ سمجھ گئے کہ یزید کسی صورت میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور آپ نے بیعت نہ کی تو آپ کا قتل ہو جانا لازمی ہے۔ دوسری جانب اس دوران میں آپ کو کئی ہزار خطوط عراق سے موصول ہوئے، جن میں آپ کی حمایت کا وعدہ کیا گیا تھا، اور آپ کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ بنی امیہ کے ظالم حکام کے مقابلے میں اپنی تحریک کا آغاز کریں۔ عام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین جانتے تھے کہ ان کی تحریک ظاہرہ طور پر کوئی ترقی نہ کر سکے گی، تاہم انہوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے قتل ہو جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر ظلم کے خلاف اٹھے اور مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ تاہم راستے میں سرزمین کربلا میں، جو کوفہ سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ان کا آمنا سامنا دشمن کے لشکر سے ہوا۔ امام حسین نے سفر کے دوران لوگوں سے مدد طلب نہ کی، اور جو لوگ آپ کے ہمراہ تھے انہیں بھی اپنے قتل ہو جانے کے قطعی فیصلے سے آگاہ کیا اور انہیں اختیار دے دیا کہ اگر چاہیں تو آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں۔ لہٰذا جب آپ کا سامنا دشمن کے لشکر سے ہوا، اس وقت مٹھی بھر جاں نثار آپ کے ہمراہ رہ گئے تھے، چنانچہ دشمنوں نے بڑی آسانی سے آپ کے گرد گھیرا تنگ کر کے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر پانی بھی بند کر دیا۔ ان حالات میں انہوں نے آپ کو اختیار دیا کہ اگر چاہیں تو یزید کی بیعت کر لیں، ورنہ قتل ہونے کو تیار ہو جائیں۔ امام حسین نے بیعت کرنا منظور نہ کیا اور قتل ہو جانے پر تیار ہو گئے۔ چنانچہ 10 محرم سن 61 ہجری کو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صبح سے عصر تک دشمنوں کے خلاف جنگ لڑی، اور اس جنگ میں آپ خود، آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور دوسرے ساتھی، جن کی مجموعی تعداد تقریباً 72 تھی، شہید ہو گئے۔ فقط امام سجاد علیہ السلام زندہ رہے، جو بیمار ہو جانے کی وجہ سے جنگ کرنے کے قابل نہ تھے۔ دشمن کے لشکر نے آپ کی شہادت کے بعد آپ کا مال و اسباب لوٹ لیا اور آپ کے حرم کو قیدی بنا لیا، اور انہیں شہدائے کے بریدہ سروں کے ساتھ کوفہ اور پھر شام لے گئے۔ اس اسیری کے دوران امام سجاد علیہ السلام نے شام میں ایک خطبہ دیا، اور اسی طرح حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام نے کوفہ کے بازار میں ابن زیاد کے دربار میں اور پھر یزید کے دربار میں خطبے دیے، جن کے ذریعے انہوں نے حقیقت کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا اور بنی امیہ کی دھاندلی اور زیادتی دنیا پر واضح کر دی۔ بہرحال ظلم و ستم کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کی تحریک، جو آپ کا اور آپ کے فرزندوں، قرابت داروں اور ساتھیوں کا خون بہائے جانے، آپ کا مال لوٹے جانے اور آپ کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنائے جانے پر اختتام پذیر ہوئی، اپنی خصوصیات کی بنا پر ایک ایسا منفرد واقعہ ہے جس کی نظیر دنیا کی تحریکوں میں کہیں نہیں ملتی۔ بس بڑے وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام اس واقعے کی بدولت زندہ ہے، اور اگر یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو بنی امیہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیتے۔ بہر حق در حق و ہوں غلطیدہ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا حسنین علیہم السلام کی روش ایک دوسرے سے مختلف تھی؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگرچہ یہ دونوں بھائی برحق امام ہیں، لیکن بظاہر ان کی روش ایک دوسرے سے مختلف معلوم ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ان دونوں بھائیوں کے نظریات میں اتنا شدید اختلاف تھا کہ ایک نے تو 40,000 سپاہیوں کے ہوتے ہوئے صلح کر لی اور دوسرے نے 40 ساتھیوں اقربا کے علاوہ کے ہمراہ جنگ کی اور اپنے شیرخوار بچے تک کو اس راہ میں قربان کر دیا۔ تاہم اگر غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ رائے درست نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے تقریباً 9.5 سال معاویہ کی حکومت کے دوران بسر کیے اور اس کی اعلانیہ مخالفت نہیں کی۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کی شہادت کے بعد تقریباً 9.5 سال معاویہ کی حکومت میں گزارے۔ انہوں نے بھی کوئی تحریک چلانے کے بارے میں نہیں سوچا۔ لہٰذا ان دونوں اماموں کی روش میں ظاہری اختلاف کی وجہ ان کے نظریات میں اختلاف نہیں، بلکہ معاویہ اور یزید کی روش کے اختلاف میں ڈھونڈنی چاہیے۔ معاویہ کی روش کی بنیاد بے احتیاطی پر نہیں تھی۔ وہ احکام دین کی کھلم کھلا مخالفت کر کے ان کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، اور وہ اپنا تعارف ایک صحابی اور کاتب وحی کی حیثیت سے کراتا تھا، اور اپنی بہن کے واسطے سے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور ام المؤمنین تھی، حال المؤمنین کہلاتا تھا۔ اس پر حضرت عمر کی خاص توجہ اور عنایت تھی، اور عام لوگ دوسرے خلیفہ کے بارے میں کامل اعتماد اور خاص ارادت رکھتے تھے۔ علاوہ ازیں اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابہ کو جو لوگوں کی نظروں میں قابل تعظیم تھے، مثلاً ابو ہریرہ، عمرو بن عاص، سمرہ بن جندب، بصر بن ارطاد، مغیرہ بن شعبہ وغیرہ کو صوبوں کی حکومتوں اور مملکت کے دوسرے اہم کام سونپے رکھے تھے۔ یہ لوگ عوام کی رائے اس کے حق میں ہموار کرتے رہتے تھے۔ لوگوں کے درمیان صحابہ کے فضائل کے بارے میں بہت سی روایات نقل کی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ وہ جو کام بھی کریں قابل معافی ہے۔ لہٰذا معاویہ جو کام بھی کرتا تھا، اگر وہ تصحیح اور توجیح کے قابل ہوتا تو وہ تصحیح اور توجیح انہیں ان صحابہ کے ذریعے حاصل ہو جاتی تھی جو اس کے دست راست تھے۔ بصورت دیگر بڑی بڑی رقوم دے کر معترض کا منہ بند کر دیا جاتا تھا۔ پھر جہاں یہ ذرائع کارآمد ثابت نہ ہوتے، وہاں معاویہ کے انہی ساتھیوں کے ہاتھوں لاکھوں بے گناہ شیعان علی اور دوسرے مسلمان، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے صحابی بھی قتل ہو گئے۔ معاویہ سب کاموں میں اپنے آپ کو حق بجانب ظاہر کرتا تھا۔ وہ بردباری اور محسوس ٹھہراؤ کے ساتھ آگے بڑھتا تھا، اور خاص نرمی اور ملامت کے ساتھ لوگوں کی محبت اور اطاعت حاصل کرتا تھا۔ جب کبھی کوئی شخص اسے گالی دیتا تھا یا جھگڑا کرتا تھا، تب بھی وہ خندہ پیشانی اور کشادہ روی سے پیش آتا تھا، اور اس بنیاد پر اپنی سیاست پر عمل درآمد کرتا تھا۔ ظاہری طور پر امام حسن اور امام حسین کا احترام کرتا تھا اور انہیں گراں بہا تحفے تحائف بھیجتا تھا۔ دوسری جانب سے اس نے عام اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص اہل بیت علیہم السلام کی منقبت میں کوئی حدیث نقل کرے گا، اس کی جان اور مال اور آبرو محفوظ نہیں ہوگی، اور جو شخص صحابہ کی منقبت میں حدیث نقل کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔
اس نے یہ حکم بھی دے رکھا تھا کہ خطیب ممبروں سے امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کرے اور اس طرح ثواب دارین حاصل کرے۔ علاوہ ازیں اس کے حکم کے مطابق جہاں کہیں امام علی کے خواہ ملتے تھے قتل کر دیے جاتے تھے۔ اس معاملے میں اس قدر زیادتی کی گئی کہ بہت سے لوگ جو در حقیقت امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن تھے ان سے دوستی کے شعبے میں قتل کر دیے گئے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر امام حسن معاویہ کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے تو اس کا نتیجہ اسلام کو نقصان پہنچنے اور خود ان کا اور ان کے ساتھیوں کا خون رائے گاہ جانے کے علاوہ اور کچھ نہ نکلتا۔ اس صورت میں یہ بات بھی بعید نہیں تھی کہ معاویہ امام حسن کو خود ان کے اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیتا اور پھر لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنا دامن ان کی عزاداری میں چاک کرتا اور ان کے خون کا قصاص اور انتقام شیعوں سے لیتا، جیسا کہ ایک دفعہ پہلے بھی حضرت عثمان کے معاملے میں ہو چکا تھا۔ تاہم یزید کی سیاسی روش اس کے باپ کی روش سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی تھی۔ وہ ایک خود پسند اور لاابالی جوان تھا، اس کی منطق زور کے علاوہ اور کچھ نہ تھی اور وہ عوام کے خیالات کو رتی بر اہمیت نہیں دیتا تھا۔ اسلام کو پردے کے پیچھے سے جو ضربیں لگائی جا رہی تھیں یزید نے اپنے مختصر دور حکومت میں انہیں یکا یک ظاہر کر دیا اور پردے کو پھاڑ دیا۔ اس نے اپنی حکومت کے پہلے سال میں خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے و طاق کیا، دوسرے سال میں مدینہ کو تاراج کیا اور 3 دن کے لیے اہل مدینہ کی جان و مال اور آبرو کو اپنے سپاہیوں کے لیے مباح قرار دیا اور تیسرے سال میں خانہ کعبہ کو برباد کیا۔ اسی بنا پر حسینی تحریک لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی اور روز بروز اس کا اثر گہرا اور واضح ہوتا گیا۔ یہ تحریک ابتدا میں خونی انقلاب کی شکل میں ظاہر ہوئی اور آخرکار اس کی بدولت حق کے پرستاروں اور اہل بیت علیہم السلام کے دوستوں کی ایک بہت بڑی جماعت وجود میں آ گئی۔ اسی بنا پر معاویہ نے یزید کو وصیت کرتے ہوئے تاکید کی تھی کہ امام حسین کو ان کے حال پر چھوڑ دینا اور ان سے کوئی تعارض نہ کرنا۔ کیا یزید کی مستی اور خود پسندی سے اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کے درمیان امتیاز کر سکے؟